Assalamu alaikum. Welcome to my lectures. I'm your social studies lecturer Midhat Abbas. Students, we're starting a new chapter today, which is chapter 8, Environment. So let's start and see what this chapter has for us. Environment, हमारा माहौल. माहौल क्या है? What is environment? Why don't you pause the video and think for a moment? आपकी नज़र में माहौल क्या है? इसकी क्या डेफिनेशन होनी चाहिए? Excellent. The surroundings or conditions in which all living and non-living things are present. हमारा इर्द गिर्द का माहौल comprises of all the living and non-living things. सारे जानदार, सारी non-living thing चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द हैं वो हमारा माहौल बनाती हैं. पार्क है, ग्रीनरी है, वेजिटेशन है, पहाड़ है, ज़मीनें हैं. This is all what our environment is. और हम एक खुली आज़ाद फ़िज़ा में सांस लेते हैं and we live and we breathe. Now, humans have been existing on earth since billions of years. 18th century में, 1800 में, the population जो आबादी थी, it was 1 billion. ये थी population पूरे world की, पूरी दुनिया की population थी and it was 1 billion in 1800. 2014 में ये 7.157 बिलियन हो गई. 7 times, 7 गुना बढ़ गई. अब 2020 में it became 7.8 बिलियन. साइंटिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2050 तक जो आबादी है पूरी दुनिया की वो 10 बिलियन हो जाएगी. अब this is the rate at which the population is growing all over the world. ये वो हिसाब है जिसके अकॉर्डिंगली पूरी दुनिया में आबादी बढ़ रही है. आबादी बढ़ने का मतलब ज़रूरियात का बढ़ना. जितने ज़्यादा लोग उतनी ज़्यादा ज़रूरतें, और जितनी ज़्यादा ज़रूरतें उतनी ज़्यादा चीज़ों का अरेंज होना, उतनी ज़्यादा चीज़ों का प्रेजेंट होना, उतनी ज़्यादा चीज़ों को बनाना. अब अगर हम बात करें इनिशियली तो people used to live in small villages and towns and didn't destroy the environment much. Earlier लोग छोटे छोटे गांव में और छोटे छोटे टाउन्स में रहा करते थे. पॉपुलेशन भी कम थी, ज़रूरियात भी कम थी. जब ज़रूरियात कम थी तो खुद ही खाना उगाते थे, वो खुद ही खा लेते थे. ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, ना प्लास्टिक था, ना पेपर था, ज़्यादा वेस्टेज नहीं थी, ज़्यादा नीड्स नहीं थी. जो खा लिया, जिस तरह खाना था खा लिया, जैसी जगह मिली वहाँ सो लिया. एज सच कोई ऐसा इन्वायरमेंट नहीं था जिसके लिए उनको जो है डिस्ट्रक्शन करनी पड़े, ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करना पड़े. बट एडवांसमेंट के साथ और जैसे जैसे साल गुजरते गए वैसे वैसे चेंजेस आई, बदलाव आया, तब्दीली आई. जैसे जैसे वो तब्दीली आई उसका पॉजिटिव इफेक्ट भी आया और नेगेटिव इफेक्ट भी आया. लेट्स सी कि व्हाट वाज द पॉजिटिव इफेक्ट एंड वो नेगेटिव इफेक्ट किस तरह हमारे साथ साथ हमारे इर्द गिर्द के माहौल को भी इफेक्ट करता है. वर्ल्ड वाज कवर्ड विद फॉरेस्ट. पूरी दुनिया में जब आबादी कम थी तो जंगल ज़्यादा थे क्योंकि प्लांटेशंस वर देयर और इंसानों ने अपनी यूजेज के लिए उन फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय नहीं किया था, तबाह नहीं किया था. एज पॉपुलेशन इंक्रीज, डेवलपमेंट टुक प्लेस, मैन स्टार्टेड अफेक्टिंग एनवायरनमेंट नेगेटिवली. जैसे जैसे आबादी बढ़ी उस तरह तब्दीली आई, लोगों की ज़रूरियात बढ़ी और उन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए लोगों ने अपने माहौल को इफ़ेक्ट करना शुरू कर दिया. अब नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा आया. वो कैसे? क्योंकि पहले ज़्यादा फॉरेस्ट थे, ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा था, वेस्टेज कम थी, लोग कम थे, आबादी कम थी, ज़रूरियात कम थी. अब जैसे जैसे एडवांसमेंट आई, प्रोग्रेस किया, तरक्की हुई, लोगों की ज़रूरियात बढ़ी, तो उन्होंने क्या करना शुरू किया. उन्होंने जब वो छोटे छोटे गाँव में रहते थे तो जैसे जैसे एडवांसमेंट आई और उनको उनकी नो हाउ और नॉलेज और अवेयरनेस बढ़ी, उन्होंने उन दरख्तों को काट के शहर बसाना शुरू किए. जब वो दरख्त काटे तो उससे जो ऑक्सीजन लेवल है वो इफ़ेक्ट हुआ. उसके साथ साथ जो ज़मीन है, जो सॉइल है, वो इफ़ेक्ट हुई. वो दरख्त जो काटे जगह बनाने के लिए, उन दरख्तों से उन्होंने अपनी यूजेज के लिए चीज़ें बनानी शुरू कर दी. बेड हो गया, चेयर हो गई, कबर्ड हो गई, टेबल हो गई, बैठ के खाना खाना, बेड पे लेटना, कबर्ड में चीज़ें रखना, कपड़े रखना. सो इस तरह दे स्टार्टेड यूजिंग द थिंग्स अराउंड देम. जब उन्होंने अपने इर्द गिर्द की चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू की तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपने माहौल को जो है वो असरअंदाज करना शुरू कर दिया एक मनफी अंदाज में.
ارلیئر زیادہ ویسٹ نہیں تھی فوڈ سے، کیونکہ اوبیسلی اگر فروٹس ہیں وہ کھا لیے اتار کے جب درختوں سے کھائے تو جو چھلکا وغیرہ تھا اس کو وہیں اس ویسٹیج کو ایز اے فرٹیلائزر یوز کر دیا یا وہیں زمین میں دبا دیا تاکہ وہ دوبارہ یوز ہو جائے. پیپر نہیں تھا، ٹن نہیں تھا، باٹلز نہیں تھیں، پلاسٹک نہیں تھا، تو ایز سچ وہ نیگیٹو امپیکٹ نہیں تھا. سیویج اینڈ مینیور وہ یوزڈ ایز فرٹیلائزر. جو کچھ سیویج میں بنتا تھا یا جو کچھ مینیور بچتا تھا اس کو وہ ایز اے فرٹیلائزر اپنی زمین کے لیے یوز کر لیتے تھے. لائف ایکسپیکٹینسی، انسان کی زندگی کا جو سپین تھا، جو ٹائم پیریڈ تھا، وہ 30 سے 35 سال تھا. ایک انسان زیادہ سے زیادہ 35 سال تک زندہ رہتا تھا. اس کے علاوہ اگر آپ بات کرو تو ویسٹیج کے طور پہ صرف بونز اور فلیش تھا، کیونکہ انسان جب مرتا تھا تو اس کو دفنا دیا جاتا تھا، تو جو بونز اور فلیش تھے وہ ایز فرٹیلائزر ایز منرلز جب ڈیکمپوز کرتے تھے تو انڈر دا سوئل وہ کنورٹ ہو جاتے تھے. 18th سینچری میں پھر آئی انڈسٹریل ورلڈ. پہلے ڈیفارسٹیشن سٹارٹ ہوئی، سیٹلمنٹ سٹارٹ ہوئی، پھر آئی انڈسٹری اور فیکٹری. یہ وہ ریولوشن تھی جس نے مزید بگاڑ یا مزید منفی اثر پیدا کیا. وہ کیسے؟ جیسے جیسے انڈسٹریل ورلڈ آیا، پروڈکٹس بنی، لوگوں کو نوحہ ہوئی، جب وہ پروڈکٹس بنی تو ویسٹیج زیادہ لیول پہ بننا شروع ہوئی. سو پھر آئی ضرورت نیڈ فار سیویج سسٹم کہ جو ویسٹ بن گئی ہے اس کو پراپرلی ڈسپوز آف کیا جائے، ختم کیا جائے. میڈیسنل فیسلٹیز جیسے جیسے بڑھے، جیسے جیسے چیزیں سامنے آئیں، کیمیکل سامنے آئے، بہت ساری ڈیزیزز سامنے ابھر کے آئیں، ان کو ٹریٹ کرنے کے لیے میڈیکل فیسلٹیز کی ضرورت پڑی. گڈ ہاؤسنگ، رہنے کے لیے اچھے گھر کی ضرورت. پہلے درخت کاٹے تھے، چھوٹا موٹا گھر بنایا تھا، پھر پکے گھروں کی ضرورت پڑی. ٹرانسپورٹ، پھر ایک دوسرے سے ملنا جلنا، جب دور دور جا کے بسنا شروع کر دیا تو ٹرانسپورٹیشن کی ضرورت محسوس ہوئی. بیٹر لائف، پھر ایجوکیشن کی ضرورت محسوس ہوئی، پھر بہتر زندگی کی ضرورت محسوس ہوئی. تو اس طرح آہستہ آہستہ کر کے انسانوں کی ضروریات بڑھتی گئیں، اور جیسے جیسے بڑھتی گئیں انہوں نے اپنے ماحول کو نیگیٹیولی امپیکٹ کرنا شروع کر دیا. لیکن ان سب چیزوں سے ایک فائدہ بھی ہوا. جب بہتر لائف آئی تو لائف ایکسپیکٹینسی بڑھ گئی. لائف ایکسپیکٹینسی بڑھنے کا مطلب ہے کہ جو زندگی کا عرصہ تھا جو پہلے ایک زمانے میں 30 سے 35 سال تھا، اب وہ 60 سے لے کے 80 سال تک ہو گیا ہوا ہے. سو اگین جب لائف ایکسپیکٹینسی بڑھی تو یوزیج بڑھ گیا، ضروریات، کیونکہ جتنا زیادہ انسان جیے گا اتنی زیادہ ضروریات ہوں گی. اب ہم بات کر رہے تھے نیگیٹو امپیکٹس کی، وہ جو منفی اثرات آئے ان سب چیزوں سے کہ جیسے ایڈوانسمنٹ ہوئی، انسان نے بسنا شروع کیا، ضروریات بڑھیں تو مزید ڈسٹرکشن ہوئی. اب وہ جو امپیکٹ تھا انوائرمنٹ پہ یا جو انوائرمنٹل ڈیمیج تھا، جو ماحول کو خراب کیا، وہ کیسے کیا؟ اسموک فرام فیکٹریز. جب انڈسٹریلائزیشن آئی تو جو فیکٹری سیٹ اپ ہوئی انہوں نے اسموک، دھواں دینا شروع کیا. اس دھوئیں میں ہارمفل گیسز تھیں. پھر ٹاکسک ویسٹ فرام انڈسٹریز ڈمپڈ انٹو واٹر، ریور یا سی. اب جو اسموک نکلی اس کے علاوہ بھی ویسٹ پروڈکٹ ہوئی، اس کے علاوہ بھی بائی پروڈکٹس پروڈیوس ہوئے جو ڈائریکٹلی دریا کا حصہ بنے، دریا سے سمندر کا حصہ بنے. تو پانی، جو پینے والا پانی تھا، وہ آلودہ ہوا. واٹر پولیوشن بڑھی. نوائز پولیوشن، جیسے جیسے ایڈوانسمنٹ آئی، ٹرانسپورٹیشن بڑھی، وہیکلس کا یوزیج بڑھا. جب وہیکلس کا یوزیج بڑھا تو ہارنس، ہانکنگ، میوزک، نوائز پولیوشن. موٹر وہیکلس emit toxic gases into the air. اب جو کارز ہم یوز کرتے ہیں وہ بھی اسموک گیو آف کرتی ہیں ایئر میں، جس سے ہارمفل گیسز آر ایڈڈ ٹو ایئر. انکریز یوز آف پلاسٹک ود نو ڈسپوزل. اب جیسے یوزیج آیا تو جیسے پہلے نہ پیپر تھا، نہ ٹن تھا، باٹل تھے. یہاں پہ اب جب پروڈکٹس بنی تو پلاسٹک بھی انوینٹ ہوا، پلاسٹک باٹلس بھی انوینٹ ہوئی، پیپر بھی انوینٹ ہوا. ہر انسان کو کور کرنے کے لیے پیپر یا پلاسٹک کی ضرورت پڑی. اینڈ پلاسٹک ود نو ڈسپوزل از اے ویری ڈینجرس تھنگ. ہارمفل گیسز آر فارمڈ تھک بلینکٹ کازنگ گلوبل وارمنگ. اب یہ جو اسموک فیکٹریز سے، اسموک وہیکل سے یہ نکلی، ان میں جو ہارمفل گیسز تھیں ان گیسز نے ارتھ کے گرد، ارتھ کے ایٹماسفیئر کے گرد ایک تھک بلینکٹ بنا لیا، ایک موٹی لیئر بنا لی، جس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ سٹارٹ ہو گئی. ویژول پولوشن. اب آپ آج کل کسی بھی ہائی وے پہ دیکھ لو، جب جام ہوتا ہے ٹریفک تو کتنا ویژولی وہ برا لگتا ہے. ہارنز بج رہے ہیں، دھواں نکل رہا ہے، ساتھ بلڈنگز ہیں، انسان کے گزرنے کی جگہ نہیں، تو وہ ویژول پولوشن بھی ساتھ آئی. سوسائٹی انکریجز ٹو بائی نیو اکوپمنٹس، اولڈ ونز آر ڈمپڈ. جیسے جیسے معاشرہ بدلا، سوسائٹی تبدیل ہوئی، اس نے ویسے ویسے لوگوں کو اس طرح امپیکٹ کیا کہ لوگوں نے پرانی چیزیں چھوڑ کے ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس چیزیں خریدنا شروع کی. جب وہ خریدنا شروع کی تو پچھلی چیزیں ڈمپ کر دیں. اس ڈمپ کی وجہ سے ویسٹ بڑھ گیا مزید. سو دس از ہاؤ humans have negatively impacted the environment around them. اور اس انوائرمنٹ کا ایک جو بہت گہرا امپیکٹ ہے وہ ہے گلوبل وارمنگ.
Now let's take a look کہ global warming کیا ہے. Global warming, ابھی جن گیسز کی میں نے بات کی جو فیکٹریز اور کار کی اسموک سے نکلتی ہیں وہ ارتھ کے گرد ایک بلینکٹ بنا لیتی ہیں. اس بلینکٹ سے امپیکٹ یا اثر کیا ہوتا ہے؟ گلوبل وارمنگ از heating up of Earth's temperature due to thick blanket of harmful gases emitted by human activities into atmosphere. اب جب ہیومن ایکٹیویٹیز سے جو ہارمفل گیسز نکلتی ہیں وہ ارتھ کے گرد جا کے، یہ ہماری زمین ہے، اس کے گرد ایک تھک بلینکٹ آلریڈی ہے ایٹماسفیئر کا جس میں آکسیجن پریزنٹ ہے، اس ایٹماسفیئر کے گرد ایک تھک بلینکٹ بنا لیا انہوں نے گیسز نے. ان بلینکٹ سے کیا ہوا کہ جو سن ہے اس کی شعائیں پڑتی ہیں زمین پہ اور نارملی وہ ریفلیکٹ بیک کر جاتی ہیں. ٹھیک ہے، جب یہ تھک بلینکٹ بن گیا تو جب وہ آ تو گئی لیکن اس تھک بلینکٹ نے ان کو واپس جانے سے روک دیا. جب وہ وارم گیسز یا وہ وارمتھ واپس نہیں گئی تو اس کے ریزلٹ میں ہماری زمین کا جو ٹیمپریچر ہے وہ انکریز کر گیا. ناؤ دس از واٹ گلوبل وارمنگ از. پلس اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اوزون لیئر، ایٹماسفیئر کے اندر آکسیجن کی ایک پیورسٹ فارم ہے اوزون، ان گیسز کی وجہ سے اس لیئر میں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہو گئے جن کی وجہ سے ہارمفل ریز جو ہیں سن کی وہ ارتھ تک پہنچنا شروع ہو گئیں. Now this is where I end the chapter because جس طرح ایوولوشن ہوئی، جس طرح چینجز آئیں، آبادی بڑھی، انسان بہتری کی طرف چلا، اس نے آہستہ آہستہ اپنی زندگی تو بہتر بنائی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے ماحول کو نیگیٹیولی افیکٹ کرنا شروع کیا. اور اس نیگیٹیو امپیکٹ کا جو سب سے برا افیکٹ ہے وہ یہ گلوبل وارمنگ ہے جس سے ہم اپنی ہی زمین کو خود انٹائرلی ایک نقصان پہنچا چکے ہیں اور مزید پہنچا رہے ہیں. Now let's take a look at questions. The first question is discuss what problems are and can be caused by overpopulation. ہم نے یہ ڈسکس کرنا ہے کہ اوور پاپولیشن سے، آبادی کے بہت زیادہ بڑھ جانے سے کیا پرابلم ہو سکتی ہے. ہم نے پہلے ہی دیکھ لیا اس لیکچر میں کہ جیسے آبادی بڑھی ہے، ضرورتیں بڑھی ہیں، چیزیں انسان کو چاہیے، انسان کی سوسائٹی امپروو کی، اس نے اپنے ماحول کو نیگیٹیولی امپیکٹ کیا. اگر مزید آبادی بڑھے گی تو سب سے پہلے تو یہ نیگیٹو امپیکٹ مزید بڑھے گا. اس کے علاوہ نیڈز ول انکریز. جیسے پاپولیشن بڑھے گی ہیومن نیڈز بڑھیں گی، جب ہیومن نیڈز بڑھیں گی تو پروڈکشن آف تھنگز وڈ بی نیڈیڈ. اب جس حساب سے آبادی بڑھی ہے اس حساب سے نئی چیزیں بننا نہیں شروع ہو رہی تو کمپٹیشن بڑھے گا. کمپٹیشن کا مطلب ہے کہ انسان میں آپس میں فوڈ اور شیلٹر کے لیے جو ہے وہ جھگڑے بڑھیں گے. کمپٹیشن بڑھے گا نا، ظاہری سی بات ہے. اگر اتنا سا کھانا ہے اور کھانے والے 10 ہیں تو یا تو 1-2 کے بالکل ہاتھ میں نہیں آئے گا یا ان میں سے کچھ بھوک سے مر جائیں گے. سو یس، the competition would increase. Second is which of these forms of pollution discussed in the book are more dangerous? Discuss reasons. یہ جو ابھی ہم نے پولوشن کی ٹائپس ڈسکس کی ہیں ان میں سے سب سے ڈینجرس کون سی ہے؟ آپ کا اپنا اوپینین بھی ہو سکتا ہے بٹ میرا ماننا ہے کہ جو ایئر پولوشن ہے وہ کافی ڈینجرس ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ گلوبل وارمنگ کاز کر رہی ہے، آل اوور ارتھ کا ٹیمپریچر انکریز کر رہی ہے. بٹ اگر دیکھا جائے تو واٹر پولوشن بھی ڈینجرس ہے. کیسے؟ وہ ایسے کہ جب پانی گندا ہو جائے گا، پینے کے قابل نہیں رہے گا. 70% آف ہیومن باڈی از واٹر. اگر پانی نہیں ملے گا تو انسان زندہ نہیں رہ سکے گا. لیکن ایئر پولوشن میں اگر آکسیجن لیول افیکٹ ہوگا یا اگر ہم ڈیفارسٹیشن کرتے جا رہے ہیں، درخت کاٹتے جا رہے ہیں، آکسیجن کا لیول ڈراپ کر جائے گا، تب بھی انسانوں کو نقصان پہنچے گا. تو دا ایگزسٹنس آف لائف وہ افیکٹ ہوگی. سو اٹس اپ ٹو یو. آپ کسی بھی پاپولیشن کو یا آلودگی کو لے کے اس کا ریزن دے سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ آپ کے نظریے میں یہ زیادہ ڈینجرس کیوں ہے. موونگ آن، سجیسٹ ویز ٹو سالو دیز انوائرمنٹل پرابلمس. سجیسٹ ویز ٹو سالو دا انوائرمنٹل پرابلمس. اب یہ جو انوائرمنٹل پرابلمس ہم ڈسکس کر رہے ہیں جیسے ایئر پولوشن ہے، لینڈ پولوشن ہے، واٹر پولوشن ہے، ان کو ٹھیک کرنے کے لیے یا ان سے چھٹکارا پانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایئر پولوشن کے لیے سب سے پہلے وی نیڈ ٹو ڈیکریز دا یوزیج آف وہیکلس تاکہ جو اسموک ہم ایئر میں انٹر کر رہے ہیں وہ کم ہو. اس کے علاوہ فیکٹریز نیڈ ٹو پٹ فلٹرز ان دیئر چمنیز. دے نیڈ ٹو ڈسپوز آف دا گیسز ان اے بیٹر وے. دین اگر ہم واٹر کی بات کریں تو فیکٹریز کو اپنے بائی پروڈکٹس یا اپنے ویسٹ پروڈکٹس ڈمپ واٹر میں نہیں کرنے چاہیے، ان کو کوئی پراپر سیویج سسٹم بنانا چاہیے. پھر اس کے بعد نوائز پولوشن. ہم خود انسان تو ہارن کا یوزیج ایتھیکل مینرز فالو کر سکتے ہیں، اس کو ہم کم کر سکتے ہیں.
دین وی کین ٹاک اباؤٹ دا ڈمپنگ آف دا ویسٹ. جو ہم کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں اگر ہم اس کو طریقے سے ڈسپوز آف کریں گے تو تب بھی ہم ہیلپ کر سکتے ہیں ٹو ڈیکریز دس. سو دیر آر سرٹن ویز جو ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں ٹو ہیلپ ڈیکریز دا پولوشن اراؤنڈ اس. پلاسٹک کا یوزیج کم کریں. پلاسٹک کا یوزیج ایک بہت امپورٹنٹ مسئلہ بنتا جا رہا ہے اور آنے والے سالوں میں مزید بڑا بن جائے گا. سو ہم پلاسٹک کے یوزیج کو ڈسکریج کر سکتے ہیں. ہم اس کی جگہ پیپر بیگز, کلاتھ بیگز یہ یوز کر سکتے ہیں. سو یس, دس از ویئر آئی اینڈ دا لیکچر. نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ.